अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आवाज़ ना निकले सिसकियों की, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 216, पार्ट 1। वो दोनों ऐसे उस्मा का पीछा कर रही थी कि उसे एहसास भी नहीं हो रहा था। वेटिंग एरिया में जब उस्मा ने मूसा को लिया तो नमल ने फातिहाना निगाहों से उस्मा को देखा, जैसे कहती हो कि अब बताओ। दिया सदमे से मुंह खोले खड़ी थी। उसने मुंह पर हाथ रखा। ये शक्ल से तो बड़ी भोली लगती है और ये शादीशुदा है। दिया का सर चकराया था। वो दोनों लीज़ा के लिए यहाँ आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ उज़्मा की असलियत मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं बॉस को बताऊंगी, मैं उनकी नज़रों में सितारा बन जाऊंगी, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। वो ख्यालों में बहुत आगे बढ़ने लगी कि नमल ने उसके शाने को पकड़कर हिलाया। गुड मॉर्निंग। दिया ने उसे हैरानी से देखा। क्या मतलब? नमल ने बेनियाजी से शाने उचकाए। यानी उठ जाओ, सुबह हो गई। दिया जल कर रह गई। तभी उन्होंने उज़्मा को अंदर जाते देखा। कुछ देर में वो बाहर निकली, मोहतात निगाह अतराफ में डाली और फिर वो अस्पताल से बाहर निकल गई। नमल ने दिया को देखा। अब क्या करना है? दिया ने उसका हाथ पकड़ा। बाकी सबूत लेने हैं। वो नासमझी से उसे देखने लगी। बाकी के सबूत? दिया ने सर हिलाया। बाप का नाम रजिस्टर तो करवाया ही होगा। इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ का क्राइटेरिया अलग है। यहाँ शजरा जाना जाता है, उसका भी होगा। मैं तो पूरी पहेली का जवाब लेकर जाऊंगी। आखिर मुझे प्रमोशन चाहिए। आसमान पर घनघोर बादल छाए थे। स्याही हर तरफ फैली थी। मगरिब के वक्त ही अमावस की रात का समा लगने लगा था। उसने अलविदाई निगाह अपने घर पर डाली, जो खामोश था। सबसे वो रात में मिल चुका था। अब उसे बस यहाँ से जाना था। तो वो बाहर खड़ी कैब में अपना सामान रखवा कर बैठ गया। एयरपोर्ट चलो, उसने ड्राइवर को कहा। ड्राइवर ने सर हिलाया और गाड़ी चला ली। आसमान के किनारे रोशन होते तो कभी फिर मुकम्मल अंधेरे में डूब जाते। यहाँ यूं लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। वो दोनों इस्तकबालिया पर जा पहुंचे। दिया ने नरमी से बात का आगाज़ किया। वो जो अभी यहाँ लड़की आई थी, उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? सामने खुश शक्ल लड़के से दिया ने मुस्कुराकर पूछा तो उसने सपाट लहजे से जवाब दिया, हम ऐसे किसी को कुछ नहीं बताते। नमल ने दिया का हाथ पीछे किया और ख़ुद सामने आई। अदा से काउंटर पर कोहनी रखी, आवाज़ को खुमार आलूद करती वो बोली, तो बताओ, तुम क्या चाहते हो? उसकी आंखों में वो डूब सा गया। इतना बोल्ड सीन वो तवक्को नहीं कर रहा था। दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी। नमल ने दिया के कान में कहा तो वो समझ गई। वो भी काउंटर पर झूम गई। काश यहाँ फ़ाखिर और शायान होते तो वो भी चकरा जाते, पर उन्होंने ये सीन मिस कर दिया। कैब खामोश रास्तों से गुजरती आगे बढ़ रही थी। सियाह जीन्स, शर्ट और जैकेट में मलबूस पीछे बैठा वो अपना मोबाइल सामने किए हुए था। उसने अमाउंट लिखी और फिर सेंड कर दी। उसके माथे पे हल्का सा पसीना था, लेकिन दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि वो हिफाजत से यहाँ से निकल जाएगा। अमाउंट सेंड होते ही कॉल आई तो उसने बेकरारी से फ़ोन को कान से लगाया। मैंने काम कर दिया है, वो बोला। दूसरी जानिब से गंभीर आवाज़ उभरी, तुम्हारा काम भी हो गया है। खुश शक्ल लड़का झनीक गया। उसने शर्मीली सी मुस्कान से नमल को देखा, फिर थोड़ा फैल कर बैठ गया। आप दोनों बहुत मजाकिया हैं। नमल ने नाक से मक्खी उड़ाई। चल झूठे, हम तो खुद खौफ में हैं कि कहीं तुम हमें इग्नोर ही ना कर दो। कितना रूड है ना ये। उसने दिया को देखा, जो शरारती निगाहों से लड़के को देखकर नमल की जानिब निगाहें करके सरगोशी में बोली कि लड़के को भी सुनाई दे गई। एंड आई लाइक रूड मैन। लड़का पानी पानी हो गया। नमल ने काउंटर पर अपनी उंगली की पोर को रखकर हरकत दी। लड़का उसकी उंगली की जुम्बिश को देख रहा था।
اب بتا بھی دو، ہم برے لوگ نہیں ہیں۔ لڑکا پگھلنے لگا۔ ویسے تو یہ اصولوں کے خلاف ہے، لیکن اس نے توقف دیا، پھر گہرا سانس بھر کر خوشی سے بولا، دوستوں کے لیے کچھ بھی۔ دیا اور نمل نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور آنکھوں میں ستائش لے کر بولی، اوہ یہ کتنا پیارا ہے، اور صرف میرا ہے۔ انہوں نے جملہ کہا، پھر ایک دوسرے کو غصے سے دیکھ کر سینوں پہ انگلی رکھی۔ میرا، نمل نے کہا۔ دیا نے بھی زور دیا، نہیں میرا۔ دونوں جھنجھلائی اور لڑکے کو یوں دیکھا جیسے اب وہ فیصلہ کرے، یہ جسے فارم دے گا یہ اسی کا ہوگا۔ اور لڑکے نے 2 فارم نکال کر دونوں کی طرف کر کے ایسے دیے جیسے کہتا ہو مبارک ہو، میں آپ دونوں کا ہوں۔ دیا اور نمل نے دل پکڑ لیا، اف سخی، اینڈ آئی لو جینرس مین۔ نمل نے ٹہوکا دیا، می ٹو۔ اس نے فارم لیا اور ایک ایک پرچی پہ نمبر گھسیٹ کر اسے دیتے ہوئے پلٹی۔ تم نے کس کا نمبر دیا؟ نمل نے دیا سے پوچھا۔ فاخر کا۔ نمل نے ہنسی دبائی، میں نے شایان کا دیا ہے، یہ تو گیا۔ وہ دونوں ہنسی دبا کر وہاں سے تقریباً بھاگ گئیں اور لڑکا جلدی جلدی ان کا نمبر سیو کر رہا تھا۔ اینڈ آئی لائک نوٹی گرلز۔ اس غریب کو کیا پتا کہ یہ اینگری مینز کے نمبر ہیں۔ ایئرپورٹ پہ اس کے پہنچتے ہی فلائٹ کا وقت ہو گیا تھا۔ اسے اس کی ٹکٹ کاؤنٹر پر مل گئی تھی۔ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شکریہ راغب سر، آپ نے میری زندگی بنا دی۔ اس نے دوبارہ کال کی تو دوسری جانب سے وہ بولا، مجھے بھی تمہارے ساتھ کام کر کے اچھا لگا۔ تم نے میرا اصل دشمن مجھے دیا ہے۔ امن کو کیسا لگے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ سڑک پہ آ گیا ہے؟ امن کا دوست ہنسا۔ اس جیسے شفاق لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ آپ کو میں نے امن کی پراپرٹی کی ساری رقم بھجوا دی ہے۔ یہ باقی اب سینڈ کر دیے ہیں۔ اب میں آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے درمیان یہی طے پایا تھا۔ راغب نے کال بند کر دی تھی اور امن کا دوست آگے بڑھ گیا تھا۔ نئی زندگی اس کی منتظر تھی۔ بہت سالوں بعد جب وہ واپس آئے گا تو امن اسے بھول چکا ہوگا، یا پھر اس لائق نہیں بچے گا کہ آ کر اس کا کچھ بگاڑ سکے۔ اس لیے وہ بے فکر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبے کیبن کا بس ایک سفید بلب روشن تھا۔ راغب میز پر رکھے پیسوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ان میں بدلے کی آگ تھی، شعلے دہک رہے تھے۔ ایک مجرم، یا یہ کہنا مناسب ہوگا اصل مجرم، اس کی گرفت میں آ گیا تھا۔ اب وہ امن کے سارے راستے بند کر چکا ہے۔ اب وہ اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ امن، ڈر لگ رہا ہے؟ وہ دونوں ہی اپنے ہاتھوں میں موجود فارم کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ چند پل آنکھیں پھاڑ کر اس فارم کو بار بار پڑھنے کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر نمل نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، نہیں یہ ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے فادر نیم دیکھا؟ دیا نے سر اس بات میں ہلایا، ہاں، اس پہ راغب چوہان لکھا ہے۔ نمل کو یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عظمیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اس بات کا جواب دیا کے پاس بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے بکنگ والے حصے کو دیکھ کر نمل کو کہا، نمل، اپائنٹمنٹ راغب چوہان کے نام سے کروائی گئی تھی۔ نمل کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی ضرور راغب کا نام استعمال کر کے انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ دیا کو بھی نمل کی بات ٹھیک لگی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس لڑکی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اتنے بڑے اسپتال میں اپنا چیک اپ کروانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ ضرور ردھم وغیرہ کو دھوکہ دے رہی ہے، ان کے نام کو استعمال کر کے یہ ایسے ہی وی آئی پی ٹریٹمنٹس لے رہی ہے۔ نمل آہستہ سے باغیچے میں رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ دیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیا کو دیکھا تو دیا نے پرعزم لہجے میں کہا، میں تو اپنے باس کو بتاؤں گی کہ یہ لڑکی 2 نمبر ہے۔ اور نمل نے تیزی سے اپنا فون سامنے کرتے ہوئے کہا، اور میں ردھم کو بتاؤں گی کہ جس سانپ کو اس نے پال رکھا ہے وہ اب ڈسنے لگا ہے۔
راغب بھائی نے غلط لڑکی پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں پناہ دی۔ وہ انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اس نے جلدی جلدی ردھم کا نمبر ملانا شروع کر دیا تھا۔ وہ گاڑی بے دھیانی سے چلاتی ہوئی گھر واپس لوٹی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو انہیں اس گھر سے وحشت ہونے لگی۔ امن وغیرہ کا پورشن روشن تھا۔ امن کی بائک بھی پورچ میں کھڑی تھی۔ انہیں اس پورے گھر سے خوف سا آنے لگا تھا۔ ردھم ان کے سامنے چیختی چلاتی رہتی تھی کہ یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے، لیکن عطیہ بیگم انہیں ہر بار موقع دیتی تھی۔ لیکن وہ لوگ ہر بار ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے تھے۔ اس سب کے پیچھے امن ہے۔ میں اس کا نام بہت پہلے سے جانتا تھا، لیکن میں اسے یوں نہیں پکڑنا چاہتا تھا۔ میں اسے برباد کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ میرے سامنے جب آئے تو اس کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہ بچے، اور آج وہ بالکل برباد ہو گیا ہے۔ راغب کا یہ جملہ ابھی تک ان کے گرد باز گشت کر رہا تھا۔ وہ بے ڈھب قدم اٹھاتی اپنے پورشن میں پہنچی تھی۔ دروازے کو لاک کر کے وہ شکستہ قدموں سے آ کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ پرس کو انہوں نے نوچنے کے ایسے انداز میں دور پھینکا تھا۔ چادر کو اتارتی وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ان کے ماتھے، چہرے اور پورے جسم پہ پسینے کے قطرے ابھر رہے تھے۔ وہ لمحوں میں شرابور ہو گئی تھی۔ امن میری بیٹی کا قاتل ہے۔ ردھم نے اس رات 2 بچوں کو جنم دیا تھا۔ بڑی میری بیٹی تھی جس کے سر پر گولی لگی تھی، اور وہ گولی مارنے والا امن تھا۔ اس کے باقی کے ساتھی اس وقت میرے قبضے میں ہیں، اور 2 رہتے ہیں جو بہت جلد میرے سامنے ہوں گے۔ پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ تکلیف دینا کیا ہوتا ہے۔ اولاد چھیننے کا بدلہ جب ماں باپ لینے پر آتے ہیں تو وہ کیسے لیتے ہیں۔ میں انہیں دنیا کے اس کونے میں پھینکوں گا کہ انہیں زندگی لگ جائے گی دوبارہ لوٹنے میں، اپنا آپ دوبارہ بنانے میں۔ انہیں جان سے نہیں ماروں گا، میں انہیں برباد کر دوں گا۔ راغب جب آج کوڈ نارملی نہیں ہوتی، پر جب میں ریکارڈنگ کرنے بیٹھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بات ساری کھانسی آج ہی ہوئے گی۔ راغب چبا چبا کر کہہ رہا تھا، اور عطیہ بیگم دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ ان کا پورا وجود شل ہونے لگا تھا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ بار بار امن کا مسکراتا وہ بھولا سا چہرہ جس پر وہ ہر دم فدا رہتی تھی آ رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس بھولے چہرے والے لڑکے نے کیا ہے جسے کبھی وہ ردھم کا دولہا بنانے کے لیے تیار تھی۔ انہیں امن دنیا کا پرفیکٹ لڑکا لگتا تھا۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ اگر ردھم کی شادی امن سے ہو گئی تو ردھم بہت خوش رہے گی، لیکن امن نے آج ان کا سارا بھروسہ توڑ دیا تھا۔ اس نے کس بات کا بدلہ لیا تھا کہ اس کے ابو کو ایک جھوٹے کیس میں پھنسایا جائے گا، جبکہ سب جانتے تھے کہ وہ جھوٹا نہیں تھا۔ ردھم جھوٹ نہیں کہتے، پر امن نے ساری کشتیاں جلا دی تھی، اور جب یہ بات ردھم کو معلوم ہوگی تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی اس پورے گھر کو آگ لگا دینا چاہتی تھی، اور اب جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی اولاد کو مارنے والا بھی یہی لوگ ہیں تو پھر وہ ان کا کیا حشر کرے گی۔ عطیہ بیگم نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ ان کا سر گول گول گھوم رہا تھا۔ وہ کیا کہنے گئی تھی اور کیا سن کر آ رہی تھی۔ آج کی رات انہیں شاید نیند نہیں آئے گی۔ جب وہ راغب کے کیبن سے نکل رہی تھی تو وہ لمحہ بھر رکی۔ گردن کو موڑ کر انہوں نے راغب کو دیکھا جو اداسی سے سمٹتی ان کرنوں کو دیکھ رہا تھا جو سورج کے سنگ سمندر کی جانب بڑھتی ڈوب رہی تھی۔ تم یہ سب ردھم کو جلدی بتا دینا اور مجھے معاف کر دینا، میں نے تم پر شک کیا۔ راغب نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ مجھ پر شک ہی کرتا، پر اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں ردھم کو سب بتا دوں گا۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ ردھم پہلے سے ہی جان چکی ہے، لیکن اس نے جو کچھ جانا ہے اس کا رنگ غلط ہے اور اس کے شک پر مہر لگ چکی ہے۔ عطیہ بیگم کو ساری سچائی بتانے کے بعد
راغب خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سینے پر رکھی وہ بھاری سیل ہٹ گئی ہے۔ وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ اپنے کیبن سے نکلا تو اس کے لبوں پر شوق مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کوٹ کو اتار کر اس نے اپنے ہاتھ پر لٹکا رکھا تھا۔ امن کا وہ برباد کر چکا تھا۔ رابعہ اور عرفان اس کے ہاتھ سے بس کچھ دور ہی تھے۔ دو مجرم اس کے قبضے میں پہلے ہی تھے، بچا ایک جسے وہ بہت جلد پکڑ لے گا، اور اس کے بعد ردھم کو سب کچھ سچ بتا دے گا۔ ردھم ناراض ہوگی، اس پر غصہ کرے گی، لیکن پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اختتام کو سوچ کر خوش تھا کہ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ اسے اس بات پر یقین تھا۔ اس نے گاڑی چلائی اور اس کا رخ اپنے بنگلے کی جانب موڑ لیا۔ راغب چوہان کا سفید بنگلہ خاموشی سے روشنیوں میں نہایا کھڑا تھا۔ لان بالکل خاموش تھا۔ پورچ میں گاڑی جا کر رکی تو راغب کو ایک عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ اس گھر میں بہت پہلے بھی اتنی رونق نہیں ہوتی تھی، لیکن آج اسے عجیب سے سناٹے محسوس ہوئے۔ وہ گاڑی کو لاک کرتا، اپنا کوٹ اٹھاتا، داخلی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ راہداری عبور کر کے جب وہ لاؤنج میں پہنچا تو دیواروں سے اندھیرا لپٹا تھا۔ ردھم سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سنگل صوفے پر عظمیٰ موجود تھی۔ اس کی گود میں موسیٰ تھا جو بے خبر سو رہا تھا۔ گھر میں اور کوئی ملازم نہیں تھا۔ راغب ٹھٹک کر لاؤنج کے کنارے پر رک گیا۔ اس کی آئی برو سکڑی، اس کی نگاہیں ردھم پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے عظمیٰ کی جانب دیکھا جو رو رہی تھی۔ راغب کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ آگے بڑھا۔ لاؤنج میں جلنے والے واحد فانوس سے نیم تاریکی لاؤنج کے درمیان میں موجود تھی۔ ردھم کا وجود اس زرد روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے شانوں پہ دوپٹہ تھا، کھلے بال کمر پر موجود تھے اور چہرہ جھکا ہوا تھا۔ دوپٹے کا ایک پلو صوفے پہ موجود تھا۔ راغب نے آگے بڑھ کر ردھم کو پکارا۔ کیا ہوا ردھم؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ردھم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر راغب نے اپنا کوٹ صوفے پر رکھا اور پھر وہ آگے بڑھا، شرٹ کے آستینوں کے بٹن کھولتا۔ وہ آستینوں کو کوہنیوں تک موڑ چکا تھا۔ ردھم کے قریب جا کر اس نے نرمی سے ردھم کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی بار بار نگاہیں عظمیٰ کی جانب جا رہی تھی جو چہرہ جھکائے سسک رہی تھی۔ پھر راغب نے ردھم کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ردھم نے آہستہ سے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پلکیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ راغب کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے بے ساختہ ردھم کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے راغب کو دھکا سا دیا۔ آپ کا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ سیدھی مدعے پر آئی تھی، بغیر کسی تمہید کے۔ اس نے وہ کہا جو اسے کسی بچھو کی طرح کاٹ رہا تھا۔ جب سے نمل کی کال آئی تھی اسے ایک پل چین نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھی عظمیٰ کے پاس پہنچی تھی۔ دروازے کو دھڑام سے کھول کر اس نے عظمیٰ کے بس بال نہیں پکڑے تھے اور وہ اس کے کمرے میں جا کر پوری قوت سے چلائی تھی، تم کہاں سے آ رہی ہو اور تمہارا میرے شوہر سے کیا تعلق ہے؟ نمل کو تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن وہ ساری کڑیاں خود سے جوڑ چکی تھی۔ راغب اور عظمیٰ کا ساتھ ہونا، اچانک سے عظمیٰ کو گھر لے آنا اور پھر اسے توجہ دینا، ہر بات کو وہ پہلے سے ہی جانتے تھے۔ امی کی باتیں، باقی لوگوں کی باتیں، اسے سب باتیں یاد آ رہی تھیں، اور اپنی وہ چھٹی حس جو بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہے۔ عظمیٰ اس کے یوں چلانے پر کانپ گئی۔ اس نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے اپنی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی پل وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ ردھم نے اس کے ماتھے پر گن رکھی تھی۔ تمہیں کیا لگا کہ تم اور راغب مل کر مجھے دھوکہ دیتے رہو گے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا؟ عظمیٰ کی جیسے زبان سل گئی تھی۔ اب ردھم اسے باہر لے آئی تھی۔ اس نے وقت دیکھا۔ راغب کے آنے کا وقت تھا اور وہ سب کچھ سچ راغب کی موجودگی میں عظمیٰ سے سننا چاہتی تھی۔
और अब रागिब उसके सामने मौजूद था। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू को सोफे पर से आहिस्ता से समेटा और फिर रागिब की जैसे जान निकल गई। रिधम के हाथ में उसकी गन मौजूद थी, यानी रिधम को वो कैसे मिली वो नहीं जानता, लेकिन गन को देखकर रागिब शशदर रह गया था। रिधम ने उस गन को उठाया और उसे लेकर रागिब के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे, जो बेतरतीबी से गालों पर बहने लगे थे। आप मुझे धोखा दे रहे थे। आपने मुझे धोखा दिया। ये आपका और उज़्मा का बेटा है। आप बार बार मुझे कहते रहे कि मैं गलत सोच रही हूँ। मेरे पास आज सबूत हैं और आप इतना गिर जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। मैं औलाद के लिए तरसती रही और आप मुझे ऐसी दवाइयाँ खिलाते रहे जिससे मैं माँ ही नहीं बन सकती थी। वो सारा होमवर्क करके बैठी थी। उसके पास हर सबूत मौजूद था। रागिब की निगाहें बस उस गन पर थीं जो रिधम के हाथ में मौजूद थी, जिसे वो हिला रही थी, लहरा रही थी और रुंधी हुई आवाज़ में बोले जा रही थी। रागिब ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, मेरी बात सुनो पहले, मुझे ये दो, मैं तुम्हें आराम से बताता हूँ। उसने हाथ आगे किया। वो रिधम से पिस्तौल लेना चाहता था। रिधम ने सर नफ़ी में हिलाया। मैं ये आपको नहीं दूंगी। मैं आज खुद को ख़त्म कर लूँगी। आपने मुझे धोखा दिया है। मैं आपसे मोहब्बत करती थी। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो हलक के बल धाड़ी। उद्मा पूरी की पूरी कांप गई। रागिब बेसाख्ता आगे हुआ था, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर हो गई थी। उसने पिस्तौल अपने माथे पर रख ली थी। बताएं, अपने मुंह से कहें कि आपका इस लड़की के साथ चक्कर था। यह बच्चा आप दोनों का है। फिर मैं आपको अपनी जान लेकर दिखाऊंगी, ताकि आपको पूरी ज़िंदगी मुझे खोने का पछतावा रहे। वो इतना कहकर रुकी। फिर रोते रोते वो हिज़यानी अंदाज में हंसने लगी। पता नहीं आपको मेरे मरने का दुख भी होगा या नहीं, पर शायद आप खुश होंगे, क्योंकि मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगी और आप फिर दोबारा वो पुराने रागिब बन जाइएगा। रागिब को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब रिधम को किसने बताया। उसकी उलझन को रिधम ने खुद ही दूर कर दिया। आज ये लड़की नमल को अस्पताल में मिली थी। ये मूसा को चेक करवाने गई थी और वहाँ फादर नेम में आपका नाम लिखा था और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी आप ही की तरफ से ली गई थी। बताएं, क्या ये सब झूठ है? क्या आप इस बच्चे के का बाप भी सिर्फ फलाही काम के लिए बन रहे हैं? वो इतना कहकर रुकी, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, आप मुझे धोखा दे रहे थे। मैं रागिब आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मुझे तोड़ कर रख दिया। रागिब उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल, मूसा का चेकअप, उसके फॉर्म पे रागिब का नाम। उसने कर्ब से आंखें मींच ली। यानी पूरी दुनिया को आज ही पता चलना था कि मूसा उसका बेटा है। लेकिन ये सब 2 दिन और नहीं रुक सकता था। उसने क्या कुछ सोचा था, एक बहुत बड़ी पार्टी जिसमें वो सबके सामने ऐलान करेगा और इससे पहले वो रिधम को किसी ख़ास जगह पर ले जाएगा, जहाँ वो रिधम को बताएगा। वहाँ गुब्बारे होंगे, फूल होंगे, खुशबुएं होंगी। वो सब किसी ख्वाब जैसा होगा, लेकिन अब सब कुछ एक खौफनाक हकीकत बनकर रागिब के सामने मौजूद था। रागिब ने अपने दोनों हाथ उठाए। छोटे छोटे कदम वो रिधम की जानिब लेने लगा कि रिधम चिल्लाई, आप मेरे करीब नहीं आएंगे। रागिब ने नरमी से कहा, रिधम, मुझे ये दे दो। ये बच्चों के खेलने वाली चीज़ नहीं है, गोली चल जाएगी। रिधम ने ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके लहजे में टूट फूट थी। वो बिखर रही थी। उसकी आंखों से बेतरतीबी से आंसू बह रहे थे। पूरा चेहरा आंसुओं में भीग गया था। उसे इतनी तकलीफ तो तब भी नहीं हुई थी जब उसने ये सुना था कि उसने अपनी औलाद खो दी। रागिब की बेवफाई ने तो उसके जिस्म से जैसे जान ही निकाल ली थी। मैं चाहती हूँ कि ये चल जाए। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। मैंने आपको कहा था कि आप मेरा सब कुछ हैं, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। आपका मुझसे गुजारा नहीं हो रहा था तो आप मुझे सीधा कहते, मैं आपको छोड़कर चली जाती। लेकिन इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? रागिब, नहीं, कसूर मेरा है, यह कसूर आपका नहीं है। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। पिस्तौल वैसे ही उसके माथे पर रखी हुई थी।
اس نے جس کے ٹریگر پر اب اس کی انگلی تھی، اور راغب کا دم نکلنے کو ہو رہا تھا۔ قصور میرا ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی۔ راغب ایک بار پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا تھا۔ ردھم، میری بات سنو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے اس پستول کو نیچے کرو، ہٹاؤ اسے، مجھے دے دو پلیز۔ میری بات سنو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ ایک بار یہ پستول ہٹا لو، میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں۔ ردھم نے کہکا لگایا، اب بھی کوئی سچ باقی ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ یہی سچ ہے؟ یا اب آپ نے کوئی کہانی گھڑ لی ہے؟ اب آپ مجھے کیسے مطمئن کریں گے؟ اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ آپ مجھے مطمئن کرنا ہی کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کیا ڈر ہے؟ میں آپ کے سامنے کیا ہی اوقات رکھتی ہوں؟ آپ مجھے گھر سے نکال سکتے ہیں، اپنی زندگی سے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے اندھیرے میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ کو دوسری شادی کرنی تھی تو آپ مجھے کہتے، میں خود کروا دیتی۔ لیکن یہ سب جو آپ نے میرے ساتھ کیا وہ اچھا نہیں ہے۔ راغب نے اسے نرمی سے کہا، ایسی باتیں مت کرو ریتم، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ صرف ایک بار یہ پستول اپنے ماتھے سے ہٹا لو، خود پر رکھنے سے بہتر ہے کہ تم اس کا رخ مجھ پر کر لو، گولی چلے تو مجھے ہی لگے۔ اپنا نقصان مت کرو پلیز، اس کا رخ میری طرف کر لو۔ ردھم نے لب بھینچے، اس کے رونے میں شدت آ رہی تھی۔ کاش میں ایسا کر سکتی، لیکن میں نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آپ میری زندگی کے وہ واحد شخص تھے جس پر میں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا، اسے اپنا سب کچھ مانا، اور پھر اسی نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ راغب اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور ردھم اپنے صدمے میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ اب اسے کسی چیز کا احساس نہیں رہا تھا۔ لیکن اب میں آپ کو مزید خود کو برباد کرنے نہیں دوں گی، میں اپنی جان لینے جا رہی ہوں۔ آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ خوش رہیں۔ اس کی گرفت گن پر مضبوط ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھوں کو موند لیا تھا، آنکھوں میں جو موجود پانی بہہ کر اس کے گالوں پر آ گیا تھا۔ تبھی اس نے ٹریگر دبا دیا، اور راغب کی دھاڑ کے ساتھ بنگلے کی دیواریں کانپ گئی تھیں۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر قسط اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔